अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत दिन ब दिन, लम्हा ब लम्हा, बाय द मिनट मज़ाहिका खेज से मज़ाहिका खेज तर और मज़ाहिका खेज तरीन होती चली जा रही है। इमरान खान को इक्वेशन में से माइनस करने के लिए हर तरह का हरबा अब तक आजमाया जा भी चुका है और अब जो 2-4 हरबे रह गए हैं उन पर भी भरपूर तरीके से जोर आजमाई जारी है। पहले आईपीपी लाई गई जो जहांगीर तरीन और अलीम खान की पार्टी थी, उसको भी पाकिस्तानी अवाम ने कोई इतनी खातिर ख्वाह लिफ्ट नहीं कराई। उसके बाद परवेज खटक साहब की पार्टी के साथ तो ऐसे बहुत ही ज्यादती हुई कि जो लोग जिनका कहा गया कि शामिल हो रहे हैं उनकी तरदीद से भरी हुई वीडियोस आनी शुरू हो गई कि हम बिल्कुल शामिल नहीं हुए और हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। किसी ने कहा कि मैं इमरान खान को तो छोड़ा है, मैंने सियासत भी छोड़ दी है, परवेज खटक की पार्टी में मैं नहीं हूं। और उसके बाद गद्दारी से लेकर मुल्क दुश्मनी के इल्जामात से लेकर फौज दुश्मनी के इल्जामात से होते हुए कत्ल के इल्जामात से लेकर अपने ही वर्कर जिले शाह के कत्ल में मुलविस होने के इल्जाम से लेकर अब इमरान खान पर एक नया इल्जाम आयद किया गया है। वो जिस बात के हम बहुत चर्चे सुनते थे कि भाई एक गैर सियासी शख्सियत एक बहुत ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हैं और उसका जाहिर अंदाजा तकरीबन सभी को था कि आजम खान के हवाले से बात की जा रही है जो इमरान खान की हुकूमत में प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। और अभी तक अगरचे उनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने नहीं आई, लेकिन उनके नाम से जराए के मुताबिक कुछ खबरें आज मीडिया में लीक की गई जिनके मुताबिक आजम खान ने एतराफ कर लिया है, एतराफी बयान दिया है जी कि मैं इमरान खान के एक फ्रॉड से आज पर्दा चाक करता हूं। इमरान खान ने ये जो अमरीकी साइफर वाली बात की थी ये सब जाली है, ये अमरीकी साइफर की कहानी झूठ है, जाली है, जालसाजी पे मबनी है। अब यहां पे 1 मिनट रुकते हैं क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव। पहले कहा करते थे कि साइफर एग्जिस्ट ही नहीं करता, आपको याद है शुरू में जब इमरान खान ने मार्च 2022 में ये कहा कि एक अमरीकी साइफर आया है जो कि असद मजीद खान हमारे द देन एम्बेसडर थे, पाकिस्तानी एम्बेसडर जो अमेरिका में पोस्टेड थे, उन्होंने बताया कि उनकी एक मुलाकात हुई है जिसमें अंडर सेक्रेटरी फॉर स्टेट डोनाल्ड लू ने ये कहा, और जाहिर है वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में तो नहीं मिल रहा था असद मजीद साहब से, ये दोनों ऑफिशियल कैपेसिटी में मिल रहे थे, जब उन्होंने कहा कि इमरान खान को इक़्तिदार से बाहर करना बहुत जरूरी है, अगर ना किया तो पाकिस्तान को संगीन नताइज का सामना करना होगा। अब इस साइफर के हवाले से पहला रिएक्शन क्या आता है जी? पीडीएम जमातों ने भी कहा और इमरान खान मुखालिफिन ने यकजुबां होकर कहा कि कोई साइफर एग्जिस्ट नहीं करता, आया ही नहीं कोई साइफर। लेकिन जिस वक्त बात इस हद तक चली गई कि इमरान खान ने उसकी एक कॉपी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस साहब को भी भिजवा दी, स्पीकर साहब को भी दे दी। अब स्पीकर साहब ने भी खत लिखा चीफ जस्टिस साहब को, इमरान खान साहब ने भी खत लिखा कि इसकी जब वो वंस ही वाज आउस्टेड कि भाई आप इसकी एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी करें कि क्या मामला है। तो हम तो उस वक्त भी कहते थे कि अगर इमरान खान झूठ बोल रहे हैं तो वो क्यों इंक्वायरी का मुतालबा कर रहे हैं, उनको तो इस बात से हटना चाहिए, फिर उनको तो कहना चाहिए नहीं बस इल्जाम मैंने लगा दिया लेकिन इसकी तफ्तीश और तहकीक ना की जाए। वो तो खुद सबसे आगे बढ़ के कहते थे कि इसकी तहकीक करें, कौन है, पूरी इंक्वायरी की जाए। उसके बाद बयानिया बदल गया और कहा गया कि साइफर एग्जिस्ट तो करता है लेकिन ये कोई साजिश नहीं हुई, ये सिर्फ मुदाखलत है। जबकि दूसरी तरफ पीडीएम जमातें ये कहती रही कि इमरान खान ने साइफर घुमा दिया है। इमरान खान साहब की एक वीडियो सामने आई जिसमें वो बता रहे थे कि उसकी जो ओरिजिनल कॉपी है, ओरिजिनल कॉपी तो ज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं होती ना, ओरिजिनल कॉपी तो फॉरेन ऑफिस के पास होती है। तो यहाँ पे जिन सवालात का जवाब देना बहुत ज़रूरी था दफ्तर खारजा की तरफ से, वो जवाब तलबी किसी ने करने की जहमत ही नहीं की। सबसे पहला सवाल तो ये था कि उस साइफर को बकौल कुछ बहुत ही मुस्तनद इमरान खान हुकूमत के जो जराए हैं वो कहते हैं कि साइफर पहले तो छुपाने की कोशिश की गई, पहले शाह महमूद कुरैशी तक से इसको छुपाने की कोशिश की गई, लेकिन जब एक सोर्स ने शाह महमूद कुरैशी को मिनिस्ट्री के अंदर से ही इन्फॉर्म कर दिया, ये खबर लीक कर दी कि ऐसा साइफर आया है, तो फिर शाह महमूद कुरैशी के नॉलेज में जब ये बात आई तो इमरान खान साहब तक भी जाहिर है कि ये बात पहुंचनी थी और वो बात पहुंच गई। तो इमरान खान से बाला ही बाला जो मामला होना था वो खुल गया और उस पर सोने पे सुहागा के माजी में जिस तरह होता था कि आपस में सियासतदान डील कर लेते थे ताकतवर हलकों के साथ,
عمران خان نے ایسا نہ کیا اور عمران خان نے پاکستانی عوام کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی. پاکستانی عوام کو عمران خان نے اس ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا. عام طور پہ اس طرح کی باتیں کئی سالوں بعد کتابوں میں جو فارمر ایمبیسڈرز ہیں, ریٹائرڈ ایمبیسڈرز لکھ دیتے ہیں, ریٹائرڈ سیاستدان, جب بالکل وہ کہتے ہیں نا جوس کے ڈبے میں جب کچھ نہیں رہ جاتا, ایک قطرہ بھی باقی نہیں رہ جاتا, تو جب ان کی پولیٹیکل حیثیت وہ رہ جاتی ہے کچھ سیاستدانوں کی یا کچھ ریٹائرڈ آفیسرز کی, تو پھر وہ ایسے انکشافات کر دیتے ہیں کہ جب بات 8 سال 5 سال 6 سال 10 سال پرانی ہو جاتی ہے. لیکن عمران خان نے فوری طور پہ پاکستانی عوام کو آگاہ کر دیا. اب سوشل میڈیا کا دور تھا, بات جنگل کی آگ کی طرح ہر طرف پھیل گئی. اس کے بعد یہ ہوتا ہے جی کہ آپ کو بلکہ یہ بھی یاد ہوگا کہ مریم نواز صاحبہ کا ایک بڑا عقل مندانہ سٹیٹمنٹ آیا تھا, جو انہوں نے ٹویٹ فرمایا تھا کہ یہ کس طرح سے گھما دیا ہے سائفر, یہ کیا کر رہے ہیں, یہ عمران خان حکومت نے جتنا غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے, اس طرح تو آئندہ پھر ہمیں کوئی بھی نہیں سائفر بھیجا کرے گا. آپ کو یاد ہے انہوں نے ایک ٹویٹ کی تھی مریم نواز نے کہ آئندہ کوئی بھی ملک ہمیں سائفر نہیں بھیجے گا. جو بین الاقوامی دنیا ہے, انٹرنیشنل ورلڈ ہے, دنیا کے ممالک ہے, وہ پاکستان کو سائفر بھیجنے سے آج ڈر رہے ہیں. او بھائی, سائفر ہر ملک جس کا بھی ایمبیسڈر کہیں پہ پوسٹڈ ہوتا ہے وہ بھیجتے رہتے ہیں اپنے ممالک میں, اور یہ ایک انٹر کنٹری جو کمیونیکیشن ہے یہ چلتی رہتی ہے, یہ کوئی عجیب بات نہیں. یہ بلکہ پی ڈی ایم حکومت نے جب پہلے کہا نا کہ سائفر ہے ہی نہیں, اس کے بعد یہ بیانیہ بنایا کہ سائفر آتے رہتے ہیں, معمول کی بات ہے, کوئی ایسی بات نہیں. اس کے بعد بات آتی ہے کہ سازش نہیں مداخلت تھی, جس کو پھر اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار صاحب نے کیا کہا, لیٹس واچ. جس طرح اس اعلامیہ میں لکھا ہوا ہے کہ ان ڈپلومیٹک لینگویج یوز کی گئی ہے, اس اعلامیہ میں لکھا ہوا ہے کہ جو بات چیت کی گئی ہے وہ انٹرفیئرنس کے مترادف ہے, سو اس کے اوپر ڈیمانڈ دیا جاتا ہے. دیٹ از اے ڈپلومیٹک پروسیجر, اور اسی کے اوپر جیسے میں نے کہا کہ جو یہی وہ الفاظ ہیں جن کے اوپر اگری کیا گیا اور ان کے مطابق ڈیمانڈ دیا گیا. جی, تو بابر افتخار صاحب کی آپ نے گفتگو سنی, بالکل ایسا ہی تھا. اس پر 2 قومی سلامتی کمیٹی کے جو اجلاس ہوئے, ایک عمران خان حکومت کے دوران جب عمران خان پرائم منسٹر تھے, اور دوسرا جب شہباز شریف پرائم منسٹر تھے. اور دونوں اجلاس جب ہوئے تو جنرل باجوہ اس وقت کے آرمی چیف تھے, اور جنرل فیض اس وقت کے ڈی جی آئی تھے, اور اس وقت کی ملٹری اور سویلین جو سیٹ اپ تھا وہ سارے کا سارا اس پر آن بورڈ تھا. سو مچ سو کہ شہباز شریف نے بھی اس کے حوالے سے بطور پرائم منسٹر کیا کنفیشن کیا رائٹ آن دا فلور آف دا ہاؤس. لیٹس واچ. سفیر صاحب نے کہا کہ میں نے جو خط لکھا تھا, خط میں نے یہ لکھا تھا کہ ہمیں وہ دھمکی امیز گفتگو تھی وہ. اور اب آتے ہیں جی اگلی چیز پہ, جو ابھی یہ کہتے ہیں کہ سائفر کا ڈرامہ تھا اور عمران خان نے گما دی سائفر کی کاپی. تو آئیے ذرا رانا ثناء اللہ صاحب کی گفتگو سنتے ہیں, جو بھی ہمارے موجودہ وزیر داخلہ ہیں. انہوں نے کیا فرمایا تھا سائفر کے متعلق. نہیں, سائفر غائب ہونے کی بات نہیں ہے, سائفر جو ہے وہ وزارت خارجہ میں موجود. اب یہ اتنی دلچسپ صورتحال ہے کہ خارجی سطح پر پاکستان کی ریاست نے باقاعدہ امریکہ کے سامنے احتجاج بھی ریکارڈ کیا اس بات کا کہ آپ نے بلیٹنٹ انٹرفیرنس کی ہے, آپ نے کھلم کھلی مداخلت کی ہے ہمارے اندرونی معاملات میں. عمران خان حکومت میں رہے یا کوئی اور اقتدار میں آئے, آپ کا اس سے کیا لینا دینا ہے. یہ پاکستان کی ریاست کا اس وقت کا ایک شور شاٹ, ان کا ایک جواب تھا, جو کہ امریکہ کو نہ صرف دیا گیا بلکہ ڈیمارش بھی ایشو کیا گیا, امریکی سفیر کو ڈیمارش ایشو کیا گیا. اب یہاں پہ جو غور طلب نقطہ ہے ناظرین, وہ یہ ہے کہ آج کا نیریٹو بنانے کی کوشش کی گئی کہ جی اعظم خان جو عمران خان کے سابق پرنسپل سیکریٹری ہیں, چونکہ انہوں نے انکشاف کر دیا ہے اور اعتراف کر دیا ہے کہ جی عمران خان نے یہ جھوٹا بیانیہ بنایا تھا اور یہ بالکل جعلی ہے سائفر کا معاملہ, لہٰذا اس کو جعلی مانا جائے. اگر اس کو جعلی مانا جائے تو اس کا تو مطلب ہے کہ خدا نخواستہ آپ یہ کہتے ہیں کہ قومی سلامتی کمیٹی کے جو 2 اجلاس ہوئے ہیں, جو کہ پاکستان کی ٹاپ سویلین اور ملٹری لیڈرشپ اس میں شامل تھی, ایک میں یہ خود سٹنگ گورنمنٹ جو ابھی بھی برسر اقتدار ہے یہ شامل تھے, اس کا تو مطلب ہے کہ آپ ان کو غلط ٹھہرا رہے ہیں. اس کا تو مطلب ہے کہ آپ اپنی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس پہ کوشچن مارک کھڑا کر رہے ہیں. اس کا تو مطلب یہ ہے کہ شہباز شریف جو کہ عمران خان کے ورسٹ کرٹیک ہیں, ان کے بہت بڑے سیاسی حریف ہیں, جب انہوں نے بھی فلور آف دا ہاؤس پر یہ بات تسلیم کر لی تو آپ تو ان کو بھی پھر غلط ٹھہرا رہے. کسی ایک طرف تو آئے نا. اور پھر اس میں دلچسپ بات یہ کہ جو ماہرین قانون کا اس پہ کہنا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ
کسی میجسٹریٹ کے سامنے آزادانہ ماحول میں اس طرح کا بیان ریکارڈ کروایا جائے تو اس کو آپ کنفیشنل سٹیٹمنٹ کہہ سکتے ہیں، جو 164 سیکشن 164 کی جو بات کی جا رہی ہے. اور اس سے پھر یاد آتا ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے حدیبیہ پیپر ملز کیس میں باقاعدہ طور پر شریف خاندان کے بہاف پر منی لانڈرنگ کرتے رہنے کا انکشاف کیا تھا کہ میں منی لانڈرنگ کرتا رہا ہوں شریف خاندان کے بہاف پہ، اور یہ میں بیان حلفی لکھ کر دے رہا ہوں. وہ تھا 164. آج جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صورتحال یہ کہ 1 مہینہ ہو گیا ہے، اعظم خان جو کہ ہو سکتا ہے گلٹی ہوں اور ہو سکتا ہے انوسنٹ ہوں، جب تک کوئی چیز سامنے نہیں آتی تب تک ہم ان دونوں میں سے کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ قصوروار ہیں یا بے قصور ہیں. لیکن سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اعظم خان تو 1 مہینے سے ابڈکٹڈ ہے، وہ تو انڈر ابڈکشن ہے. ان کے حوالے سے تو باقاعدہ عدالت میں بیان ریکارڈ کروایا ہے پولیس نے، ہائی پولیس آفیشلز نے، کہ بھائی یہ تو اعظم خان کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، ان کے ویئر اباؤٹس کا نہیں پتہ، اور ان کی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، لوکیشن ٹریس ہی نہیں ہو رہی کہ وہ ہیں کہاں، وہ کس کی کسٹڈی میں ہیں. تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ انڈر ابڈکشن ان سے زبردستی کوئی بیان لیا گیا ہے. یہ بہت بڑا سوال ریز ہوتا ہے. اور اگر ایسا ہے تو وہ FIR دکھائی جائے جس کی بنیاد پر یہ کنفیشن کیا گیا ہے. اگر کوئی میجسٹریٹ صاحب تھے تو ان کا بھی بتایا جائے، اور اگر میجسٹریٹ صاحب کا پتہ چل بھی جاتا ہے تو وہ FIR ذرا کیس کی دکھا دیں کہ وہ کہاں ہے جس کے اگینسٹ یہ سارا کنفیشن کیا گیا. اس کے بعد ناظرین ابھی حکومت کی جو ان کی بوکھلاہٹ ہے اس کا کوئی نظیر نہیں ملتی کہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے، شہری رحمان آ رہی ہیں، رانا ثناء اللہ آ رہے ہیں، اور وہ جو ایک تیسرے وہ کیا ہے عطا تارڑ. اب یہاں پہ ایک اور بھی بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ جیسے ہی واٹس ایپ پہ یقیناً یہ ہدایات موصول ہوئی ہوں گی کچھ لوگوں کو، ہمارے میڈیا میں موجود کچھ ساتھیوں کو، انہوں نے بغیر کوئی ایڈیٹنگ کیے، بغیر اس کو پروف ریڈ کیے، بغیر اس کی کوئی غلطیاں نکالے، کوئی نوک پلک سنوارے بغیر ہی ایز اٹ از ٹھپا مار دیا اور چھاپا مار دیا اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ، جس کی وجہ سے ایک بہت بڑی گڑبڑ پکڑی گئی کہ وہ جو سٹیٹمنٹ بتایا جا رہا ہے کہ اعظم خان نے ریکارڈ کروائی ہے، اس میں باقاعدہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ اگر آپ کو ٹھیک لگے تو عمران خان کا وہ کلپ بھی چلا دیں سائفر گم ہونے کے حوالے سے. یعنی یہ کسی نے انسٹرکشنز دی ہیں کہ آپ نے یہ اس طرح سے کرنا ہے اور یہاں پہ یہ بھی چلا دیں. تو یہ وہ اپنی جو انسٹرکشنز تھیں ان کو مٹانا بھول گئے. اور سو مچ سو کہ ہماری کچھ بہت ہی اوور انتھوزیاسٹک ہوئے میں اس وقت ہمارے کچھ صحافی ساتھی جس طرح غریدہ فاروقی صاحبہ ہیں، وہ بڑی خوش ہیں کہ مجھے کل ہی پتہ چل گیا تھا، ہم نے کل ہی یہ خبر بریک کر دی تھی کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے. ظاہر ہے آپ کو پتہ تھا، آپ کو کیوں نہیں پتہ ہونا تھا؟ یہ تو پاکستانی عوام کو بھی پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن آپ کو تو پتہ ہونا تھا. جتنا ویہمنٹلی آپ ڈیفینڈ کر رہی ہیں ابھی اس ساری چیز کو، اتنی تو شریف فیملی خود ایکسائٹیڈ نہیں ہے اس سارے معاملے کو لے کے. اس کے بعد فرماتی ہیں کہ جی آرٹیکل 6 جو ہے وہ بھی، اور کئی صحافی عمران خان مخالف جو ہیں اس وقت، وہ فرماتے ہیں کہ آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے عمران خان پہ اس کیس کے حوالے سے. سو سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسحاق ڈار جنہوں نے منی لانڈرنگ کا اتنا سیریس کنفیشن کیا تھا، اتنا بڑا جرم جو پاکستان کے قومی خزانے سے اربوں روپے چوری ہوئے، کیا اسحاق ڈار یہ جرم ماننے کے بعد بھی ان پر کوئی آرٹیکل 6 لگا؟ عمران خان پہ کس خوشی میں اس کیس پہ آرٹیکل 6 لگے گا جی؟ عمران خان پر اس کیس کے حوالے سے آرٹیکل 6 کا سوچتے ہوئے بھی کوئی تھوڑی سی کوئی لاجیکل ایکسپلینیشن دے دیں. یہ تو آپ نے اور بھی زیادہ عمران خان کا کام آسان کر دیا ہے، جو وہ پہلے دن سے کہتے آئے ہیں کہ آپ ذرا پلیز چیک کر لیں، اس کی انڈیپینڈنٹ جوڈیشل انکوائری کر دیں چیف جسٹس صاحب سپریم کورٹ میں، کہ یہ کیسے یہ سارا معاملہ انفولڈ ہوا اور یہ کون تھا اس کے پیچھے. یہ سازش تھی، بلیٹنٹ انٹرفیرنس تھی، جو کہ ہمارے سویلین اور ملٹری لیڈرشپ نے مل کر قومی سلامتی کمیٹی کے دو اجلاس جو ہوئے اس کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ بالکل یہ سارا معاملہ جو تھا وہ انٹرفیرنس، بلیٹنٹ انٹرفیرنس کے زمرے میں آتا تھا. تو اس کی انکوائری کر دیں. اگر اس کی انکوائری ہو گئی اور اس میں جس نے جو بھی گڑبڑ کی تھی، پھر چاہے عمران خان ہے، چاہے اعظم خان ہے، پھر چاہے کوئی بھی شخص ہے، پھر چاہے وہ PDM سے ہے، پھر چاہے کوئی اسٹیبلشمنٹ سے ہے، جو بھی پھر کوئی ہوگا جو گڑبڑ کا مرتکب پایا گیا، پھر وہ سزا کے لیے تیار ہو جائے. لیکن دلچسپ بات یہ کہ یہاں پہ ابھی صرف الزام تراشیاں چل رہی ہیں. انڈیپینڈنٹ جوڈیشل انکوائری کی بات
وہ کر رہا ہے جس پر الزام لگا رہے ہیں کہ اس نے ایک جعلی بیانیہ گھڑا، لیکن جو الزام عائد کرنے والے ہیں، جو کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، وہ انکوائری کی طرف نہیں آ رہے، انویسٹیگیشن کی طرف نہیں آ رہے۔ اب ناظرین، آخر میں اجازت لینے سے پہلے میں آپ کو ابو ذر سلمان نیازی صاحب کا کلپ ایک دکھانا چاہوں گی، جس میں انہوں نے بہت ہی سیریس سوال اٹھا دیے ہیں کہ یہ عمران خان کے خلاف تو نہیں، البتہ جس جج نے یہ سارا معاملہ دیکھا ہے، جس نے سنا، اور جو اعظم خان کی ابڈکشن کے حوالے سے بڑے سیریس سوالات ہیں، اور پھر یہ کہ مہینہ غائب رہنے کے بعد اچانک سے اس طرح کے ذرائع کے مطابق جو خبریں لیک ہوتی ہیں کہ جی اعظم خان نے یہ کہہ دیا اور یہ بیانات ریکارڈ کروائے ہیں، تو اس پہ کون کون پھنس سکتا ہے، یہ ذرا سنیے، اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ پاکستان زندہ باد۔ یہ آتی ہے کہ ایک انسان جو اس وقت ابڈکٹڈ ہے اور وہ کڈنیپ ہوا ہے، اس نے کیسے ایک میجسٹریٹ کے سامنے، جس کا ہمیں نام بھی نہیں پتا، کوئی ان نون میجسٹریٹ، آئی ڈونٹ نو کون سی عدالت میں بیٹھتے ہیں، وہاں پیش ہو کر ایک بیان پورا کا پورا ریکارڈ کرایا ہے اور اس میں عمران خان صاحب کو امپلیکیٹ کیا ہے۔ تو یہ جو ساری جو سٹوری ہے، مجھے ایک ہاؤس آف کارڈ لگتا، اور یہ بالکل جس کی کوئی فاؤنڈیشن نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ کسی عدالت میں پیش ہوتے تو آف کورس ہم سب کو پتا ہوتا، ہم لوگ بھی وکیل ہیں، میڈیا کو بھی پتا ہوتا کہ انہوں نے پیش ہو کے بیان ریکارڈ کرایا ہے، اور جنہوں نے شیئر بھی کیے ہیں، 2 پیجز شیئر ہوئے ہیں جس میں ان کے بیان کے کانٹینٹس آ رہے ہیں، تو وہ تو ان کا اپنا بیان لگ بھی نہیں رہا، وہ تو لگ رہا ہے کہ انہوں نے جو باتیں کی ہیں ان کو کسی نے کمپائل کر کے ایک ڈاکومنٹ بنا کے شیئر کر دیا، اس کے کچھ حصے شیئر کر دیے ہیں، سو وہ 164 کی اسٹیٹمنٹ ہے ہی نہیں۔ اور میرے خیال سے ایٹ موسٹ جو ہوگا اٹ کین بی کائنڈ آف انویسٹیگیشن، وہ بھی ان آفیشیل سینکشن نہیں ہے، کیونکہ آفیشیلی تو اس وقت اغوا ہوئے میں ان کا کوئی ٹریس ہمیں نہیں مل رہا۔ اگر ہم اس کو 164 کی اسٹیٹمنٹ ٹریٹ بھی کر لیں تو اس سے تو ہمیں یہی سمجھ آئے گی کہ اس ابڈکشن میں جو آفیشیلی اسلام آباد پولیس ریکارڈ میں ایک ابڈکشن اور کڈنیپنگ ہے، اس میں تو وہ لوگ بھی انوالوڈ ہیں جنہوں نے ان کو عدالت میں پیش کیا، میں پھر کہوں گا وہ امیجنری عدالت، کیونکہ ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے، اور اس میں وہ جج صاحب بھی انوالوڈ ہیں اس ابڈکشن میں، ہی از پارٹ آف اٹ، جنہوں نے وہ بیان ریکارڈ کیا۔